इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। इमरान खान एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड एजेंट का नाम था कि जिसने बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान के अंदर महाजराई पैदा की। इस फैसले में जो सुकम है उसकी तो एक पहाड़ है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके खिलाफ हम अपील में भी जाएंगे, बल्कि हम तादीबी कार्रवाई के लिए भी कहेंगे। चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, कल एक आईनी अदारा कह रहा है अगली साजिश तैयार है कि इमरान खान को किसी तरीके से वज़ीर आज़म बनने से रोकना है। तमाम सियासी जमातें अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए, कि इमरान खान खुद हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। PTI के ओहदेदारान अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए। 84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक आग लगी हुई है मुल्क में। क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ने अभी तो ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन फैसला यकीनन कर लिया है कि उन्होंने कंप्लीट लीगल और तमाम कार्रवाई लेनी है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए। उन पर लाइफ टाइम बैन सादिक अमीन वाला, और साथ ही कोशिश होगी कि PTI को डिज़ोल्व करवा दिया जाए। ऑब्वियसली ये मामले तमाम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। माहौल इतना गर्म हुआ हुआ है, कल से लेकर आज तक 2 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं PTI की और रूलिंग कोalition की। तकरीबन 1 से 3 का रेशो चल रहा है। अगर 1 PTI की है तो 3 इन लोगों की है। ग्लव्स आर ऑफ। लेकिन इस दरमियान में जब सारी बातें चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन की बातें, ये असेंबली की, तमाम तो आप सुन रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए जो मेरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी साहब के ने जो पैसे भिजवाए अब्राज की तरफ से, अपनी तरफ से कोई 2-2.5 मिलियन पाउंड जो आया, उसके जवाब में पे बैक किया इस गवर्नमेंट ने जब उनको के इलेक्ट्रिक को बहुत से नाजायज़ फ़ायदे दिए गए। उन्होंने कहा $1 बिलियन उनकी इन्वेस्टमेंट से उनको एग्जाम करवा दिया गया जो उन पर लाजिम थी। उसके अलावा उनका बिजली का कोटा बढ़ा दिया गया, दिस एंड दैट। उस पर बड़ा रिएक्शन आया। आज इस प्रोग्राम में फिर हमने ये किया कि बाकी बातें तो चलती रहेंगी, बातें तो हो रही हैं, रोज़ाना डेवलपमेंट चल रही है। इस मामले को तो, मुद्दे को तो एक तरफ लगाया जाए। सो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे असद उमर साहब से, जो सेक्रेटरी जनरल PTI भी हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी थे, और उनसे पूछेंगे कि वो इन इल्ज़ामात का क्या जवाब देते हैं कि उन्होंने जो आरिफ नकवी साहब ने पैसे भिजवाए थे, डोनेशन थी, वो उसके अगेंस्ट क्या उन्होंने नाजायज़ फ़ायदे दिए, क्या उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ का उनको एग्जेम्पशंस दिलवाई। और प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में हम फिर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछेंगे जो जवाबात देंगे असद उमर साहब कि उसके जवाब में वो क्या कहते हैं। उसके बाद फिर फैसला आप ही करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब। असद साहब, लग रहा है सडनली टेबल सीम्स टू हैव बीन टर्न्ड ऑन यू। कल तक आप एग्रेसर थे, अब पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कल भी 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गवर्नमेंट की, आज भी 7-8, कल भी हडल चला, आज भी चला। इत्तलाएं आ रही हैं कि सीरियस फैसले हो रहे हैं, कमेटीज़ बन गई हैं लीगल इम्प्लिकेशंस देखने के लिए, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस देखने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला आया। और नज़र ये आ रहा है कि अब आपका रगड़ा शुरू हो रहा है। हाउ वरिड आर यू? रगड़ा तो हमारे पहले भी लगाने की काफ़ी कोशिश करते रहे। ये हो रहा ये है कि इमरान खान ये जो PDM की जमातों की सियासत को ना उसको ऐसे धक्के दे के बिल्कुल एज ऑफ द प्रेसिपिस में ले आए। तो अब वो डेस्परेशन है जो नज़र आ रही है। एक पिछले 2 दिन से जैसे आपने कहा, और ये पहले से बिल्डअप शुरू हुआ, इसका एक तूफान, फॉरेन फंडिंग। केस के अंदर लीगली कोई इसके अंदर मीट है ही कोई नहीं। आप उसकी तफसील अगर आप देख लें, किसी सीरियस लॉयर से बात कर लें, तो सब आपको एक ही बात कहेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसके जब एवरफील्ड शुरू हुआ था ना, तो PMLN और मियां नवाज शरीफ की टीम भी इसी तरह chill.com थी, और यार कोई मसला नहीं, क्या नहीं, एंड देन वी सॉ वेयर इट एंडेड। हमें लग रहा है आप लोग भी सॉर्ट ऑफ बिल्कुल ही एक डिनाइल मोड में जा रहे हैं। देखिए, उसके अंदर ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की टीम इसलिए शुरू में रिलैक्स्ड हो कि उनके पास सारे फैक्ट्स थे नहीं। वो फैक्ट्स तो खुलने शुरू हुए ना जिस वक्त केस चलना शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर वो कमेटी, क्या कमीशन बना था, व्हाटएवर इट वाज कॉल्ड, वो JIT बनी, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आनी शुरू हुई फिर परेशानी आनी शुरू हुई थी। सो यहाँ पर इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन सामने अवेलेबल है, जितने भी सीनियर लॉयर हैं, और हमने उनको भी कंसल्ट किया जिनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने प्योर लीगल ओपिनियन भी देगा। कोई इसके अंदर कोई सब्सटेंटिव ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई बड़ी खतरनाक कोई फैसला किया जा सके।
ادھر عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کافی سیریس چارجز بھی آئے ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم انہوں نے بڑے سیریس مصدق ملک نے چارجز لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے امانگ سے باقی چیزوں پہ ہم آئیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئٹ پرو کو تھا, عارف نقوی صاحب سے آپ نے ڈونیشنز لی, پھر آپ لوگوں نے کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا کہ الیکٹرک کے اندر آپ نے ان کو 1 بلین کا آپ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ آپ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو ہیڈ کر رہے تھے. آپ نے ان کو کہا کہ پلانٹ نہ لگاؤ, یہ کول بیس پلانٹ لگنا تھا گیس پروڈکشن کے لیے, پاور کے لیے. آپ نے کہا بڑی پاور ہے ہمارے پاس, تو آپ کو 1 بلین کا رائٹ آف کر دیا. ان کی وہ انڈر ٹیکنگ تھی, اور ساتھ ہی لے کے دوسرے 650 میگا واٹ کو لے کے 2005 میگا واٹس پہ لے گئے کہ بجلی نہیں ہے, تو ادھر سے آپ نے ان کو کیا. پھر میں بلکہ سن لیتے ہیں. نہیں یہ سن لے, یہ تو سنائے, بڑی مزدار آپ والی دی ہے. سن لے میں کہا کیا ہے. 2020 کے بعد $2-3 ملین یا 2-3 ملین پاؤنڈ جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے, جو کراچی میں لگنا تھا, کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کانٹریکٹ کے تحت کے الیکٹرک نے وہ معاف کر دی. $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی, جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی. تو چور کون؟ اسد عمر صاحب سی سی او ای میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا. یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے, اسے ختم مت کریں, مگر خان صاحب کا حکم تھا. تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے 3 ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے. وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی, اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو. اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے. قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ. بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ امپورٹڈ کون ہے؟ 350 کمپنیاں, ڈنگ ڈونگ LLC وغیرہ وغیرہ. چور کون ہے؟ $250 ملین کا تحفہ دے جو 450 کنال پہ, اور جو شخص 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے 250 کا کارخانہ دتانگ کول کا تحفے میں دے کہ الیکٹرک کو, اور 300 ارب کی بجلی تحفے میں دے, 650 کو بڑھا کے 2000 کرے, اور وہ معززین شہر سی سی او ای کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا, لیکن وہ اتنے معزز ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں, تو وہ پوچھے اسد عمر صاحب سے, بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو, اور 3 ملین پاؤنڈ کے لیے. بڑے آپ اچھے آدمی ہیں, بڑے معزز آدمی ہیں, جواب دینا. اچھا اب جو ہے نا, جب اگر میں پہلے ریلیکس تھا نا, تو اب میں 2 گنا ریلیکس ہو گیا ہوں کہ اگر مصدق ملک اس پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب حالات بیچاروں کے بہت ہی برے. پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ, چیخیں کیوں مار رہے تھے بیچارے؟ اچھی بلی بات کرتے ہیں, بڑے بہت اچھے لہجے کے اندر بات کرے, کیوں اسکریم کر رہے تھے؟ شاید پریشر. دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں PMLN خاص طور پہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے. بڑے دنوں بعد کوئی خوشی کی خبر ان کو ملی. ابھی بتاتے ہیں. یہ جو ہے ذرا سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2 سے 3 ملین پاؤنڈ آ گئے تو پھر فیصلہ بدلا. اور اللہ کے بندے کاغذ تو پڑھ لو یار, وہ 2012 کی فنڈنگ ہے جو کیس ہے. یہ 2020 کے فیصلے کی بات کر رہے ہو, عقل کرو. الزام لگاتے ہوئے کاغذ تو پڑھ لیا کرو. دوسرا ہو کیا رہا تھا, مجھے تو اب لگ رہا ہے, میرے پہلے یہ کبھی شک نہیں ہے, تو میں بنیادی طور پہ شکی مزاج انسان نہیں ہوں, میں غلطیاں بھی کرتا ہوں. اب مجھے شک ہونے لگا کہ اس پروجیکٹ کے اندر شاید کوئی کھانچے وانچے بننے والے تھے. پاکستان کے اندر بجلی کا سرپلس, پاکستان میں سرکولر ڈیٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے سینکڑوں اربوں روپے سالانہ سے, کیونکہ آپ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں اور استعمال کرنے کے لیے آپ کے کوئی صارف نہیں ہے. اور ایک نیا کارخانہ لگانے جا رہے تھے, اور وہ کارخانہ کس پہ لگنے جا رہا تھا؟ امپورٹڈ کول کے اوپر. پہلے تو کول جو کہ ایک پریفرڈ وہ نہیں ہے سورس, دوسرا درآمد کر کے کوئلے کے اوپر. لیکن وہ تو کئی نے اپنے پیسوں سے لگانا تھا. سن تو لیں, اپنے پیسوں سے نہیں لگاتا. اس کی جو فکس پیمنٹ ہوتی ہے, جو کیپیسٹی چارج ہوتی ہے, وہ آپ نے, میں نے, بھٹی صاحب اور پاکستان کے عوام نے دینی ہوتی ہے. یہ جو لگنا تھا, ایک سیکنڈ جی, جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ KE کی کمٹمنٹ تھی جب منوپلی بنی. جی, منوپلی بنی تو ان کے پاس جنریشن بھی دے دی, ڈسٹریبیوشن بھی دے دی, ٹرانسمیشن بھی دے دی, ٹھیک ہے نا. تو تب KE نے کمٹمنٹس کی کہ ہم
प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ये पार्ट ऑफ दैट कमिटमेंट थी जो इतने सालों से वो एक्सटेंशन। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं भाईजान, लेकिन उसमें टेक और पे तो नहीं था। ऑफ कोर्स था, जो किस पॉलिसी के तहत, कोई इंडिविजुअल पार्टी की इंडिविजुअल कंपनी की पॉलिसीज नहीं होती। पाकिस्तान की काबीना CCI अप्रूव करता है कि बिजली के निज़ाम के अंदर क्या पॉलिसी होगी, काबीना भी नहीं करता, CCI। आप इस पे 100% श्योर हैं? क्योंकि मैंने नेक्स्ट सेगमेंट में बात करनी है मुसद्दिक मलिक से, सो आप ये चैलेंज कर रहा हूं मुसद्दिक मलिक को, आ जाए मेरे सामने। आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं जी कि ये उन्हीं टर्म्स में लगना था कारखाना, अरबों रुपए पाकिस्तान। देखे होता क्या, वो जो बिजली लगनी थी तो आपके जो कारखाने लगे हुए हैं जिसमें टेक और पे का पैसा दे रहे हैं, वो बिजली नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है ना, ये तो सही है ना, इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना कि अगर वो बिजली होती तो ये बिजली। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए हो, कराची के अंदर बिजली का डेफिसिट है, बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर बिजली का सरप्लस है, और आप 500-700 अरब रुपए सर्कुलर डेट हर साल इजाफा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बिजली का इस्तेमाल नहीं है, और आप एक नया कारखाना लगाने जा रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। तो वो बिजली जो ऑलरेडी जिसका पैसा अवाम दे रही थी, वो हमने कहा कि बाकी पाकिस्तान से कराची को दे दे, कराची की बिजली की शॉर्टेज भी कम हो जाएगी और आपका अवाम का टैक्स पेयर का सैकड़ों अरबों रुपया बचेगा। ये इसके ऊपर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करानी है, बेहतरीन ऑडिट कंपनी जो है उसको कर दे, लेकिन उस रिपोर्ट के एंड में या मैं सियासत छोड़ूंगा या मुसद्दिक, दोनों में से एक। आप कह रहे हैं कि ये टेक और पे वाला अरेंजमेंट था। सर पॉलिसी वही होती है ना, अगर ये टेक और पे ना भी हो मालिक, द पॉइंट आई एम मेकिंग, लेट्स से फॉर अ मिनट कि ये टेक और पे नहीं भी है, तो फिर तो वो बिजली नहीं खरीदेगा ना, फिर वो जो कारखाना बनाएगा उससे लेगा ना बिजली। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो टैक्स पेयर जिसकी कीमत अदा कर रहा है टेक और बे के ऊपर, जो आपके पास सरप्लस कैपेसिटी, वो नहीं बिकेगी, तो उसका जो नुकसान है वो किसकी जेब से जाएगा? जब वो बिजली नहीं बिकेगी, ऑलरेडी इंस्टॉल टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट की जिसके पैसे आप में और अवाम दे रहे हैं, तो वो उस खसारे को कौन पूरा करेगा? जब आप उस बिजली को बेचेंगे तो वो खसारा कम होता है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। So आप कह रहे हैं कि you have actually saved money. I have saved tens of billions of rupees of Pakistan taxpayer. अच्छा, इस पे आप तैयार हैं कि आपको, और आज तो क्योंकि अरेंजमेंट हमारी डिफरेंट थी, आप ट्रैवल कर रहे थे, वो बाद में आएंगे, कि इस पे भी वुड लाइक कि आप और मुसद्दिक बैठ के बात करें। मुसद्दिक मलिक से बात, वो बेचारे वैसे ही अंडर प्रेशर है, चीखें मार रहा है, तो ऐसा करें मुसद्दिक मलिक से बोलें कि लिख के चार्जशीट दे दें, मैं लिख के जवाब दूंगा, और उसके बाद अगर गलत वो साबित हुए फिर मैं उनको कोर्ट ले जाऊंगा। ओके, चलें, दैट्स फेयर इनफ। अच्छा, ये मैं बिल्कुल मुसद्दिक मलिक साहब से पूछूंगा। अब आ जाए ज़रा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अजीब किस्म तावीलें सुन रहे हैं, जैसे आपने शुरू में बिल्कुल शक्ड ऑफ एंड सेड डिसमिसिवली, आपने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी जो कंपनीज़ की बात कर रहे हैं और कंपनीज़ की डोनेशंस वगैरह आई हैं, वो तो सारी की सारी सिंगल ओनरशिप कंपनीज़ हैं, तो इसलिए वो उस पर नहीं आती। मेरी 2-3 लॉयर्स से, बड़े टॉप कॉर्पोरेट लॉयर्स से बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो प्योर पाकिस्तानी सिटीज़न भी है और अगर उसने अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करवाई भी है और वो सिंगल उसका ओनर भी है, तो वो उस जद में आती है कि वो अमेरिकन रजिस्टर्ड कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी ही समझी जाएगी। अब अगर इस किस्म की लीगल एडवाइस पे आप लोग इतने चिल हैं, तो फिर तो मैं जो है ज़रा, आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, आप डू यू एग्री विद दिस? फवाद चौधरी भी लॉयर हैं, तो आप उनको हल्का ना लें। देखें, 2002 का जो कानून था, जिस कानून के तहत ये सारी फंडिंग हो रही थी, उस कानून में अल्फाज इस्तेमाल ये किए हुए हैं कि पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं दे सकती, फॉरेन कोई नेशनल नहीं दे सकता, और मल्टी नेशनल कंपनी नहीं दे सकती। सो बाकायदा लिखा हुआ है उसके अंदर कि किस नौयत की कंपनी मुल्क के बाहर से पैसा नहीं दे सकती। तो अगर एक कंपनी बाहर है लेकिन वो मल्टी नेशनल नहीं है, तो उस कानून के 2002 के कानून फॉरेन एंटिटी के जिम्मे में नहीं आएगी। नहीं, कानून उसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन कंपनी हो और वो मल्टी नेशनल हो तो फिर नहीं दे सकती। ये कानून, और ये रियलाइज किया लेजिस्लेटर्स ने, 2017 का जब इलेक्शन एक्ट बना उसमें तब्दीली की गई। अब ये नहीं हो सकता, अब आप बाहर की किसी कंपनी से नहीं ले सकते। सो शायद वो जो लॉयर्स हैं, जरूर अच्छे लॉयर्स होंगे, हो सकता है वो 2017 का इलेक्शन एक्ट देख रहे हो, 2017 के इलेक्शन एक्ट के बाद ये अब मुमकिन नहीं है, उस वक्त ये अलाउड था। अच्छा, आज एक और भी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक तो कल से आज तक वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार चल रही है ना,
آپ لوگ بھی ایئر ویوز قابو کرنے کے چکر میں ہیں, سرکار بھی ہے, لیکن ابھی تک سرکار جیت رہی ہے. ویسے آپ کی 3-3 4-4 آ رہی ہیں, ان کی 8-9 آ رہی ہیں, تو وہ اس کے اندر وہ آ رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بات ہو رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج بھی کہا کہ ہم بس ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں, ایک گورنمنٹ دینے کی بات ہے اور بس ہم نے صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب ان سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے صدر صاحب. تو پھر صدر صاحب تو پھر آپ کے سٹوج ہیں کہ آپ جب کہیں گے وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں گے, آپ جب کہیں گے گورنر اپوائنٹ نہیں کرے گا. تو اس ملک میں تو سارے آفیسرز پھر پولیٹیکل پارٹیز نے خود ہی کنٹروورشل کر دیے نا. یہ آج چیف آف دی آرمی اسٹاف کا آفس کنٹروورشل, چیف الیکشن کمشنر کا کنٹروورشل, ایون پریزیڈنٹ کا آفس کنٹروورشل, چیف جسٹس کا آفس کنٹروورشل. دیکھیں صدر صاحب اگر سٹوج ہوتے اور وہ فواد چودھری کی خواہشات پر فیصلے کر رہے ہوتے تو ابھی تک ووٹ آف کانفیڈنس مانگ چکے ہوتے. بٹ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے اور وہ اسی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں جو ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, آن ایئر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسے سچویشنز آتی ہیں جہاں پریزیڈنٹ کی انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کی, ان کی ایڈوائس مختلف ہوتی ہے, پارٹی کی مختلف ہوتی ہے. جب ہماری حکومت بھی تھی یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ صرف ربر سٹیمپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آپ جو کہہ رہے تھے نا بات, ہم چلڈ کس چیز, ہم کس وجہ سے ہمیں سکون ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ ہے قانون کی بنیاد کے اوپر. لیکن یہ جو فیصلے الیکشن کمیشن کے ہو رہے ہیں یہ قانون کی بنیاد پر ہو نہیں رہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی قوم کو تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کروایا کیوں جا رہا ہے, اور یہ کون کروا رہا ہے. الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے, کوئی اور کروا رہا ہے, حکومت کا پریشر ہے. حکومت ہو سکتی ہے, حکومت کا پریشر ہو سکتا ہے. دیکھیں کل بھی جس طریقے سے ہوا, عام طور پہ ٹھیک ہے وہ پہلا آرڈر سائنڈ آرڈر نہیں تھا, لیکن ہم نے تو نہیں پبلک کیا تھا نا, وہ الیکشن کمیشن نہیں کیا تھا. پہلے ایک آرڈر ایک اور آتا ہے, پھر ایک مختلف آرڈر آ جاتا ہے, اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے, اس کے اندر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن والی چیز ایڈ ہو جاتی ہے. سو یہ تمام چیزوں سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. اس کے پہلے آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے تباتر سے یہ ہوتا رہا ہے, الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمارے خلاف دیتا ہے, ہمارے حق میں کبھی فیصلہ نہیں دیتا, ہمارے خلاف دیتا ہے, ہم کورٹ جاتے ہیں اور کورٹ ریورس کرتا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں جاتے ہیں, آپ کو ایک ٹپیکل بینچ ملتا ہے, وہ ہر باری آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار جب آپ سپریم کورٹ جائیں گے کیا وہی بینچ ملے گا. سر یہ انہوں نے بڑا اچھا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, صرف اس کے اندر ایک کمزوری اس بیانیے میں یہ رہ گئی ہے کہ عمران خان کو اور اس حکومت کو تحریک انصاف کی جس نے فارغ کیا تھا نا, وہ یہی بینچ تھا. یہ تینوں ججز جنہوں نے بھی پنجاب اسمبلی کے ججمنٹ دیے بشمول چیف جسٹس کے, یہ اس بینچ کا حصہ بھی تھے جنہوں نے ہمیں گھر بھیجا تھا. سو یہ بیانیہ جو ہے کہ وہ کوئی تحریک انصاف کا بینچ ہے, وہ تاریخی حقائق کے ساتھ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایلیفنٹ ان دی روم. 90 دن رہ گئے ہیں دی اپوائنٹمنٹ کے اندر. بالکل ہم نے دیکھا کہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں پچھلے آنے والے 90 دن سے پہلے, پچھلے والے 90 دنوں میں بڑا کچھ ہو گیا. بہت کچھ ہو گیا. بہت سے لوگ سکیپٹکس ہیں, یہ بھی خیال ہے کہ شاید کوئی پاور شفلنگ ہو رہی ہے, کوئی پتے لگ رہے ہیں, کوئی شاید ہم ایک بینکاک ماڈل کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ کنٹروورسی اگر جتنی جلدی ختم کرتی جائے بہتر ہے. مجھے یاد ہے جب آپ کو یاد ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جنرل آصف نواز کی, جون میں اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی, بیکاز اس زمانے میں حمید گل صاحب کی بڑی سٹیٹمنٹس آتی تھیں, بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا, تو انہوں نے جون میں اناؤنسمنٹ کر دی, نومبر کے اندر پوسٹنگ ہونی تھی ایز آرمی چیف. اسی طرح ہم نے نیول چیفز کے اوپر بھی دیکھا. کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام اسپیکولیشن, جیسے آپ نے بھی ابھی ایک بٹوین دا لائنس پھینکا, کون کروا رہا ہے, کیوں کروا رہا ہے, الیکشن کمیشن اس ٹائم پہ کیوں آیا ہے, بڑی والیٹائل سچویشن ہے, اٹس لائک اے ٹینڈر باکس, کوئی بھی چیز آگ لگا سکتی ہے. کیا یہ ایشو ہے اس تمام چیز میں, از دس اے فیکٹر آف اسٹیبلائزیشن کے اندر؟ دیکھیں یہ تو پرماننٹ سورس آف اسپیکولیشن ہے نا پاکستان کے اندر, اور اس کی وجہ ہے ایک تاریخ ہے, بڑی طویل تاریخ ہے, جس کی وجہ سے سیاست اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے, آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ سیاست کے ساتھ منسلک ہے, وہ پاکستان کی تاریخ ہے, اس لیے لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں. میرا اپنی جو ذاتی رائے رہی ہے وہ 2 چیزیں میں بار بار بولتا رہا ہوں پچھلے 3-4 مہینے سے خاص طور پر. ایک تو یہ کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں نا, اس کے اندر فوج کو گھسیٹے بغیر جب تک سیاستدان خود ڈائریکٹلی بیٹھ کے اپنے پولیٹیکل ایشو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ہماری ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہوگی. تو پہلے تو بات ذمہ داری سیاستدانوں کے اوپر آتی ہے کہ آپ خود اپنے پولیٹیکل ایشوز خود ریزالو کرنے کی کوشش کریں. دوسرا مجھے یہ بڑا مزہ کا خیز لگتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کون کرے گا یا کیا اپوائنٹمنٹ ہوگی. مالک میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر چکا ہوں, جب وہ سیاہی خشک نہیں ہوتی نا
اس نوٹیفیکیشن کی تو آرمی چیف انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بھی سب سے زیادہ نواز شریف نے اپوائنٹ کی ہیں, جتنی بھی انٹرونشن سب سے زیادہ خود ہی گئے ہیں, جتنی بھی انٹرونشنز ہوئی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, وہ تمام ان آرمی چیفز نے کی ہیں جو اسی پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیے تھے. یہ بالکل مزہ کا خیز بحث ہے. جو بھی بیسٹ پروفیشنل سولجر ہے who can lead the army the best, اس کو اپوائنٹ ہونے دیں. تو آپ نے کہا کہ پولیٹکس خود کریں. خود آپ کے ہی چیئرمین صاحب نے بار بار کہا نیوٹرلز کو اب ٹھیک کرنا چاہیے, نیوٹرلز نے جو غلطی کی ہے اس کو ٹھیک کریں, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. گھسیٹ تو فوج کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انوالومنٹ ہے اس کو انوالومنٹ بائی دی وے, انوالومنٹ اگر ختم, تو ہماری جولائی 17 میں کیا ریکویسٹ تھی, ہم کیا پبلکلی کہتے تھے, نیوٹرل ہو جائیں, جینوئنلی نیوٹرل ہو جائے نا. گراؤنڈ سے خبر یہ آ رہی تھی کہ نہیں ہے ایسا. ہمارے لوگ مستقل, میں بھی ایک میٹنگ سے, ابھی میں لیٹ ہوا ہوں, بڑی تفصیل سے میں سن کے آیا ہوں تفصیل کہ کس طریقے سے نیوٹرلٹی نہیں نظر آئی. تو اس وقت جو ہے عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آ کے, آپ کو اس پر انوالومنٹ نظر نہیں آئی جولائی 17 کو. انوالومنٹ ہمارے گراؤنڈ سے مستقل فیڈ بیک ہے کہ آ رہی تھی انوالومنٹ نظر. تو آپ لوگ ڈسپائٹ اس کے جیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور یہ کوئی میں نئی بات تو نہیں کر رہا, ہماری تو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس الیکشن سے پہلے ہوئی ہیں. کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ کیا آپ کے خیال میں اس وقت اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے نئی اپوائنٹمنٹ کی؟ اس کے اوپر میرے کو بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ میرے کو ویوز نہیں ہیں. میرے خیال میں آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ اس وقت جو بھی نظام ہے وہ انتہائی کنٹروورشل نظام ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے تحاشا کنٹروورسی ہے. ایک چینج ہوئی ہے جس کے اندر قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ بلیٹنٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نظر آئی ہے, واضح بیرونی مداخلت نظر آئی ہے. تو آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے تھا ایک فریش الیکشن ہوتا, ایک فریش مینڈیٹ ہوتا. جو بھی حکومت آتی, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسد آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک بریکس لگی ہیں ارلی الیکشنز والے پروسیس کو. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ڈیلنگ فیکٹر نہیں ہو گیا آپ الیکشنز کے لیے؟ نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت ارادہ نہیں نظر آتا الیکشن کرانے کا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ورنہ ایک سے زیادہ اپرچونٹیز آ چکی تھی جہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل ہوتا کیا, ایک فریش مینڈیٹ سے نان کنٹروورشل گورنمنٹ آ کے اپوائنٹ کرتی تو بالکل نہیں ہوتا. اب ہوگا یہ کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, خواہ مخواہ میں فرام ڈے 1 ایک کنٹروورسی جو ہے ارد گرد اس کی چلنی شروع ہو جائے گی. اچھا یہ صاحب جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کا کیا کردار تھا, اچھا یہ رجیم چینج کے اندر شامل تھے, یہ نہیں تھے. اس ساری کنٹروورسی کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, ابھی بھی ایک تھیوریٹیکلی کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایک فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں. جو بھی جیت کے ہے اس کے بعد اس مینڈیٹ سے اپوائنٹ کر لیں. لاسٹ 2 کوئسچنز کوئکلی. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں سیریس ہیں ہی نہیں. اگر عمران خان صاحب فورس کرنا چاہیں الیکشن, all he has to do is ڈیزالو کریں پنجاب, ڈیزالو کریں خیبر کے پی کی گورنمنٹ اور مصیبت پڑ جائے گی, یا اسلام آباد آ جائیں, دونوں گورنمنٹ صاحب کی اپنی ہیں, اور پریشر رکھیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ریٹرک رکھیں گے, وہ بھی چاہتے ہیں 5-6 ماہ آرام سے پنجاب میں اپنی ڈیولپمنٹ کریں, کانسٹیٹوئنسیز بجٹ استعمال کریں. ایسی سوچ بالکل بھی نہیں ہے. کلیئرلی ہمارے ذہن کے اندر جتنی جلدی الیکشن ہو اتنا ملک کے لیے بہتر ہے. پولیٹیکلی میری تو پبلک ویو ہے, میں تو 3 مہینے سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, میرے تو انٹرسٹ میں ہی ہے حکومت چلاتے رہیں. بیڑا غرق ہو گیا ان کی سیاست کا 17 جولائی کو آپ کو نظر آ گیا. لیکن نہیں, ہمارے خیال کے اندر ڈیلے جتنا بھی ہوگا اس سے ملک کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو اکنامک سچویشن کریٹ ہوئی اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ IMF کا ایگریمنٹ اناؤنس ہوگا, اسے آپ کو وقتی طور پہ تھوڑا سا لگے گا. آج اسٹاک مارکیٹ آپ کے اوپر گئی ہے, ڈالر 10 روپے نیچے آ گیا, اور امید اب اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے, ہم تو بہتری چاہیں گے نا ملک کے لیے. لیکن یہ سٹارٹ شروع کس سے ہوا تھا؟ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی سے ہوا تھا. جب تک پولیٹیکل انسرٹنٹی چلتی رہے گی نا, یہ ابھی آپ دیکھیں ایک اور کوئی ورڈکٹ آئے گا, کوئی ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے, یہ پھر آپ کو جھٹکا لگ جائے گا. سو اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل ہے ہی ایک فریش مینڈیٹ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا وہ کارڈ ہے وہ پلے کیا جا سکتا ہے. آلدو میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر میں بیٹھا ہوں مسلم لیگ نون کی جگہ تو کر دیں ڈیزالو, میں پروونشل اسمبلی کے نیچے الیکشن کراؤں, اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے. کتنا میکسیمم آپ لوگ پیریڈ دیکھ رہے ہیں یہ بیفور دس یو ڈیسائیڈ کہ بس انف از انف, اب ہمیں یا اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے یا ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرنی ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو فار دا کل؟ ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں, مہینوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, مہینوں کا تو ابھی کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے. اس وقت جو ہے صورتحال ذرا سا دیکھیں, اٹ ڈپینڈ کرے گا کہ ملک کی صورتحال کیسی جا رہی ہے, کس طرف معیشت خاص طور پہ کس طریقے سے جا رہی ہے. اگر کیونکہ ہمارا اس وقت ماننا یہ ہے, اور زیادہ تر سرویز اس کو سپورٹ کرتے ہیں, سیاسی حلقے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگلی حکومت بننے جا رہی ہے تحریک انصاف کی, چاہے وہ
3 مہینے بعد الیکشن ہو یا وہ 6 مہینے بعد الیکشن ہو اور عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. جتنی خرابی آلریڈی پیدا ہو چکی ہے اسی سے نکلتے نکلتے کو 2 سال لگ جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اتنی زیادہ خرابی پیدا ہو جائے سیاسی طور پہ, فوری طور پہ. الیکشن جیتنے میں تو آسانی ہوگی ہماری اس کی وجہ سے, لیکن ملک چلانے میں پھر مشکل ہوگی. سو مہینوں کا نہیں, بالکل نہیں سوچ رہے. لاسٹ کوشچن, اتنا آپ لوگوں نے شو ڈالا کہ جی ابھی وہ شرمن سے بات کی آرمی چیف نے, امانگس ادر تھنگس رپورٹڈ یہ تھا انہوں نے IMF کی بات کی کہ ذرا ہیلپ آؤٹ کریں, اس کے اندر بڑا آپ نے شور کیا. آرمی چیف کا کیا کام ہے اس اکنامک میٹر میں بات کرنے کی؟ تو جب آپ کی گورنمنٹ تھی آپ نے تو پکڑ کے ایک اکنامک کاؤنسل بھی بنا دی تھی جس میں آرمی چیف کو ممبر بنا دیا تھا. تو کیا کام تھا اس کا آرمی چیف کو اس میں؟ اس وقت ٹھیک تھا. بیکاز پہلی بات مجھے نہیں پتا, میرے خیال میں عمران خان نے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میں نے ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اچھا, انہوں نے یہ نہیں, جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب حکومت جو سویلین حکومت ہے وہ نہیں کر سک رہی, اس لیے انہوں نے کیا ہے. ایکچولی کرٹیسزم جو ہے وہ گورنمنٹ کی تھی. ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے اندر اس لیے انکلوڈ کیا گیا تھا, ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بغیر فوج کے کلوز کلیبریشن کے آپ ڈیولپمنٹ ورک نہیں کر سکتے. زم علاقے جو ہیں, ضلع جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ شامل ہیں, بلوچستان کا بہت سارا ایریا شامل ہے. تو اس لیے یہ ضروری تھا. میں جس طرح جنوبی بلوچستان کا میں نے لیڈ کیا, اس سارے پیکج کو بنایا, اس کے اندر بہت کلوزلی ہم نے کوآرڈینیٹ کیا. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تھا, جنرل سرفراز آج جن کی تدفین ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. پھر وہ کور کمانڈر بن گئے. تو بڑی کلوز کولیبریشن کے اندر ہم نے کام کیا. اسی طریقے سے نعمان زکریا اس وقت جو ہے وہ DGMO ہوتے تھے. تو ڈیولپمنٹ کے کام کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں آپ کو فوج کے ساتھ کلوزلی کام کرنا پڑتا ہے. چلے خیر ابھی ٹائم نہیں ہے, لیکن جو کاؤنسل کی آپ کی کمپوزیشن تھی اور جو اس کا اسکوپ تھا وہ کچھ اور ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے, وہ تو اکنامک پالیسیز آف دی ملک کی بات کاؤنسل بنی تھی. آپ دوبارہ ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں وہ مجھے کیوں یاد ہے پتہ ہے, وہ مجھے ڈیولپمنٹ کا کیوں یاد ہے, وہ اس لیے یاد ہے میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا جب وہ بنی تھی. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ عہدے سے وہاں پر شامل تھے اور ایک اسد عمر بائی نیم شامل تھا, تو مجھے اس لیے یاد ہے. چلیں ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, بٹ آپ کا وہ جو چیلنج ہے وہ میں پہنچاؤں گا مصدق ملک کو, تو اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ کس کی سیاست بچتی ہے, آپ کی یا مصدق ملک کی. 100% ویلکم ہے. لیکن میں یہ بھی بول دوں کہ PDM میں جو لوگ ہیں جو زیادہ تر, ہمیشہ نہیں, زیادہ تر کوئی عقل کی بات کرتے ہیں, اس میں سے ایک مصدق ملک ہے. مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر یہ فارغ ہو گئے, یہ بھی فارغ ہو گئے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ بس. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کے ہم بات کریں گے مصدق ملک صاحب سے. ان کو دکھائیں گے ٹکڑا اسد عمر صاحب کا. دیکھتے ہیں آج بھی اتنی جذباتی طریقے سے بات کرتی ہیں, ذرا آرام سے ٹیمپرڈ طریقے سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے اسد عمر صاحب کا بڑا دبنگ قسم کا چیلنج بھی دیکھا ڈاکٹر مصدق ملک کے لیے. انہوں نے ڈینائل بھی دیا, انہوں نے یہ نہیں کہا, انکار نہیں کیا کہ میں نے وہ کینسل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایکچولی بلینز بچائے ہیں اس قوم کے لیے اور ان کی پالیسیز غلط تھی. اور اسی حصے میں جوائن کیا ہے مصدق ملک صاحب نے, منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم. انہوں نے یہ الزام لگائے تھے, جیسے آپ نے پہلے حصے میں دکھایا, کہ سارا پے بیک چل رہا تھا. عارف نقوی صاحب نے جو ڈونیشنز دیں, پولیٹیکل ڈونیشنز دیں, اس کے جواب میں KE کو بہت سے فائدے پہنچائے گئے. مصدق صاحب بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو. پہلے میں چاہتا ہوں جو آپ نے ایک خونی پریس کانفرنس کی تھی اس کے جواب میں ابھی پہلے پارٹ میں کیا کہا ہے اسد عمر صاحب نے, پھر آپ سے اس سے جواب لیتے ہیں. سنائیں جی ڈاکٹر صاحب کو. چیلنج کر رہا ہوں مصدق ملک کو, آ جائیں میرے سامنے. آپ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ انہی ٹرم سے لگ رہا تھا کارخانہ, اربوں روپے پاکستان. دیکھیں ہوتا کیا, وہ جو بجلی لگنی تھی تو آپ کے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں جس میں ٹیک اور پے کا پیسہ دے رہے ہیں, وہ بجلی نہیں استعمال ہوتی. ٹھیک ہے نا, یہ تو صحیح ہے نا, اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے نا کہ اگر وہ بجلی ہوتی تو یہ. میں نے کہا یار تم پاگل ہو گئے ہو, کراچی کے اندر بجلی کا ڈیفیسٹ ہے, باقی سارے پاکستان کے اندر بجلی کا سرپلس ہے, اور آپ 500-700 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہر سال اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بجلی کا استعمال نہیں ہے, اور آپ ایک نیا کارخانہ لگانے جا رہے ہیں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا. تو وہ بجلی جو آلریڈی جس کا پیسہ عوام دے رہی تھی, وہ ہم نے کہا کہ باقی پاکستان سے کراچی کو دے دے. کراچی کی بجلی کی شارٹیج بھی کم ہو جائے گی اور آپ کا عوام کا ٹیکس پیئر کا سینکڑوں اربوں روپیہ بچے گا. یہ اس کے اوپر فورینسک انویسٹیگیشن کرانی ہے. بہترین آڈٹ کمپنی جو ہے اس
کو کر دے, لیکن اس رپورٹ کے اینڈ میں یا میں سیاست چھوڑوں گا یا مصدق, دونوں میں سے ایسا کرے. مصدق ملک سے بولیں کہ لکھ کے چارج شیٹ دے دیں, میں لکھ کے جواب دوں گا, اور اس کے بعد اگر غلط وہ ثابت ہوئے پھر میں ان کو کورٹ لے جاؤں. آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اربوں بچائیں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے کارخانہ کیوں نہیں لگوایا. اب آپ کورٹ کی تیاری کریں اور سب کچھ کریں, لیکن پہلے جواب دیں. نہیں, میرے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زبیر صاحب کے بھائی بھی ہیں اور ویسے بھی سیاست کرتے ہیں, تو میں پاگل واگل تو ان کو نہیں کہوں گا. میں تو آپ کے سامنے صرف یہ چیز رکھوں گا کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک نیا مقدمہ پیش کروں کہ پی ایم ایل این نے کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لے لیے, اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے ان کی جو کمٹمنٹ تھی $1 بلین کی کمٹمنٹ تھی کہ الیکٹرک کو جب خریدا تو پوری منوپلی خریدی. جب منوپلی خریدی تو اس میں کانٹریکٹ کا حصہ یہ بنا کہ آپ اتنے سال میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے کراچی کے لوگوں کے لیے اتنی بجلی لگائیں گے, اور اس کنڈیشن کے اوپر آپ کو کہ الیکٹرک بیچی جا رہی ہے. منوپلی میں ناظرین کو کلیئر کر دوں, یعنی کہ جنریشن بھی ان کو مل گیا, ٹرانسمیشن بھی مل گیا, اور ڈسٹریبیوشن بھی مل گئی, جو ویسے عام طور پہ 3 مختلف. لیکن اگر جنریشن ہمارے ذمہ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہو تو وہ بناتے رہیں بجلی اور یہ خریدتے رہیں. آپ نے پوری منوپلی یعنی کراچی کی بجلی بنانے کا نظام بھی ان کو دے دیا, بجلی کی ترسیل کا نظام بھی ان کو دے دیا, اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا نظام بھی ان کو دے دیا. اس کے اگینسٹ آپ نے وعدہ لیا کہ آپ یہ انویسٹمنٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں بالفرض سوچئے یہ پی ایم ایل این ہوتی, اور پی ایم ایل این 3 ملین پاؤنڈ ان سے لے لیتی, اور اس کے بعد $1 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کی فور وٹ ایور سیٹ آف ریزنز کہتی ہے اب آپ رہنے دیں, مت کریں یہ انویسٹمنٹ, اگرچہ لکھا ہوا ہے آپ کے کانٹریکٹ میں, لیکن آپ یہ مت کریں. تو آپ کیا کہتے ہیں آج مجھے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں, پے بیک کہتے ہیں. صرف پے بیک نہیں کہتے. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 250, لیکن ریزن اگر صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے ایک کنٹریکچول obligation کی ہے, اور حکومت وقت جو ہے کنٹریکچول obligation سے آپ کو ریلیف دے رہی ہے. چلیں صرف آپ کی بھی گورنمنٹ بیچ پہ تھی, آپ بھی ریلیف دیتے رہے, آپ لوگوں نے بھی ان کو فورس تو نہیں کیا چیزیں لگانے. لگے ہیں پلانٹ, لگے ہیں, انہوں نے ہمارے دور میں کراچی میں پلانٹ لگائے ہیں. وہ ایکسٹینشن ان کا کافی اثر و رسوخ ہے. انہوں نے پہلے بھی ایکسٹینشن لی ہے, پرویز مشرف کے صاحب کے زمانے میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی. ایک سعودی گروپ نے پہلے لی تھی, پھر ان سے انہوں نے لے لی. وہ کمٹمنٹس جو تھیں انہوں نے ڈیلے کروائی, 1 دفعہ ایکسٹینشن لی, 2 دفعہ ایکسٹینشن لی. اب وہ 15-20 لیکن ریکارڈ کے لیے آپ کی گورنمنٹ سے بھی ایکسٹینشن لی. ہماری گورنمنٹ سے میرے خیال میں ایکسٹینشن نہیں ملی ان کو 2016 کے بعد. لیکن انویسٹمنٹ بھی نہیں کروائی آپ نے؟ نہیں, ہم نے کچھ انہوں نے پلانٹ لگائے ہیں. اچھا, گیس پاور سے. اوکے, انہوں نے پلانٹ لگائے ہیں, لیکن اب کوئی پاکستانی حکومت جا کے ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی ایک obligation تھی, آپ نے $1 بلین کا یہ پلانٹ لگانا تھا. اب آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حکومت وقت نے کابینہ کے فیصلے, پہلے اسد عمر صاحب جس کو ہیڈ کرتے تھے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس نے یہ فیصلہ کیا. پھر کابینہ نے جس کو عمران خان صاحب ہیڈ کرتے تھے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو معاف $1 بلین. چلیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پارک کر دیں. اس سے ذرا 2 سال پہلے 2020 نہیں 2018 میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے نقوی صاحب آئے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے تھے, اور فرنٹ پیج کے اوپر تمام ان کی تصاویر لگی تھی. تو اس میں ہیڈ لائن کیا تھی کہ پرائم منسٹر پرومسز ٹو ریزالو, کہ سارے کے الیکٹرک کے ایشوز ریزالو. تو ہو گئے نا ریزالو. $1 بلین کی چھوٹ دے دی $3 ملین کے بدلے میں. تو مجھے تو یہ لگا کہ سستا بیچ دیا. دوسری بات, کمٹمنٹ یہ تھی کہ جتنی دیر میں آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس کا وقت طے تھا, جس میں ان کو ایکسٹینشنز ملی, اتنی دیر میں ہم آپ کو 650 میگا واٹ بجلی دیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ اس 650 کو بڑھا کے 2000 کر دیا. سارے ملک میں ہو رہی لوڈ شیڈنگ, اور 650 وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو گلٹ تھا یار, یہ پھر اور بجلی زیادہ تھی, اسی لیے آپ آئیڈل کیپیسٹی چارجز دے رہے تھے ان کو. ہمیں آئے تو آئی پی پیز کو, کیونکہ وہ بجلی تو ہمیں تو آئے 3 ہی مہینے ہوئے نا. تو 3 مہینے میں یعنی وہ گلٹ جو تھا وہ ختم بھی ہو گیا, ڈیفیسٹ بھی ہو گیا. اور ان کے زمانے میں وہ گلٹ تھا, وہ کچھ ہو گیا اس گلٹ کو. ایسا نہیں ہے. آپ کی کنٹریکچول آبلیگیشنز ہوتی ہیں, آپ کو کنٹریکچول آبلیگیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں. انہوں نے یہ کانٹریکٹ میں کہا تھا کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کریں گے, اور ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے بجلی پیدا کرنے کے لیے. اگر انہوں نے ان سے پیسے نہ لیے ہوں تو چلے, میں کہتا ہوں بھول چک میں غلط پالیسی ڈسکشن تو اس وقت ہوتی ہے اگر کسی سے پیسے نہ لیے ہوں. لیکن اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں
اور پھر آپ اس کو $1 بلین کا ریلیف دے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ میری پالیسی ہے. تو پھر آپ کی پالیسی یہ کہ جو پیسے دے اس کا آپ احترام کریں اور اس کی آپ انٹرسٹ کو بڑھاتے ہیں. آپ کی اطلاع کیا ہے اس پہ؟ ڈو یو نو دس کہ ویدر یہ پک اور پے تھا، کیا تھا یہ؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹرک کی آبلیگیشن تھی کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنی، کیونکہ انہوں نے پیداواری نظام بھی خرید لیا تھا. تو اب ذمہ داری ان کی ہو گئی نا. اب اس بات کو 20 سال ہو گئے ہیں فار کرائسٹ سیک. تو انہوں نے جو بجلی پیدا کرنی تھی اس میں جو رہتی تھی بجلی اس کی معافی دے دی. لیکن جو وہ لاجک دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں ایکسٹرا بجلی تھی اس وقت، ہم ایک کارخانہ اور لگواتے تو بجائے اس سے کہ وہ بجلی ادھر چلی جاتی کراچی کے، وہ ہمیں آئیڈل کیپیسٹی چارجز دینے پڑنے. یار ابھی سارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم کارخانے چلاتے ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب 28,000 روپے کے میگا واٹ کے قریب ہے جو ڈی ریٹڈ کیپیسٹی ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے. اس میں سے 8,000 ایسا ہے جو ہائیڈل ہے جو آتا ہی نہیں ہے یہ پچھلے مہینے سے پہلے. تو اگر اس کو آپ نکال دیں تو کون سی ایکسیس کیپیسٹی؟ ایکسیس کیپیسٹی ہماری ہوتی سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں ایک ملک جس میں 27-28,000 میگا واٹ یا 26,000 میگا واٹ گرمیوں میں آپ کو بجلی چاہیے اور 12,000 میگا واٹ آپ کو سردیوں میں چاہیے. یہ بھی تو آپ کا ایک الزام ہے نا کہ اس وجہ سے لے کے. دیکھیے میں نے تو اچھا چلے میں نے اسی وجہ سے تو مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے، $1 بلین کا ریلیف دے دیا، آپ نے کہا یہ الزام ہے. وہ خود مان گئے ہیں، یا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہاں عمران خان صاحب مانتے ہیں میں نے 3 ملین پاؤنڈ لیے، مانتے ہیں نا. اس میں بھی آگیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں لیے، یہ مانتے ہیں کہ ہم نے 1 بلین کا ریلیف دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف الزام ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جون 2020 کی سی سی او ای کی میٹنگ منٹڈ ہے جس میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں آپ یہ کینسل کر دیں. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 650 میگا واٹ کی جو بجلی کی کمٹمنٹ ہے اس کو بڑھا کے 2050 کر دیں. اس بجلی کی مالیت پتہ ہے آپ کو؟ جو 650 سے اضافی بجلی آپ دے رہے ہیں وہ 300 ارب کی ہے. یہ 250 ارب کی انویسٹمنٹ ہے جس سے چھوٹ دی. اور پاکستان کے دیگر کارخانے جو بجلی بناتے ہیں ان میں سے کہا کہ ہم 300 ارب کی بجلی آپ کو دے دیں گے. چلیں آپ نے پیسے بھی لے لیے، چھوٹ بھی دے دی. اب آپ یہ کہتے ہیں یہ الزام ہے. الزام میں نے عوام کے سامنے، اچھا میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ جس چیز کو آپ الزام کہہ رہے ہیں وہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پیسے لیے، ریلیف دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں اگر کوئی اور پارٹی ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کہتے کرپشن ہے، لگتا ہے کہ ہم کہتے کہ یہ پیپلز پارٹی کھا گئی ہے، یہ پی ایم ایل این کھا گئی ہے. لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہے تو یہ تو نہیں کھا سکتی نا. تو یہ اگر پیسے لے بھی لے اور کام کر دے تو کھا تو نہیں سکتی. ایک اور بات $250 ملین انہوں نے ملک ریاض کے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے تھے انہوں نے وہ پیسے گفٹ کیے. یہاں سے ان کا وہ مرزا شہزاد اکبر لندن گیا، وہاں پہ جا کے اس نے کاغذات سائن کیے. یہاں پہ کابینہ میں انہوں نے اس کو سیل کر دیا کہ کوئی کھول نہ سکے. چلیں وہ بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی کوئی پالیسی ہوگی، کوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ $250 ملین جو پاکستان کی حکومت کو ملنا تھا، کیونکہ جب اکنامک کرائمز ایکٹ میں کوئی پیسہ پکڑا جائے تو وہ اس حکومت کو ملتا ہے، وہ آپ نے کہا انہی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. یہ جا کے دستخط کر کے آئے وہاں پہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پالیسی تھی جس طرح یہ بھی پالیسی تھی. مگر جو ان سے 450 کنال زمین لیے اس کے فوراً بعد وہ کس لیے لی تھی؟ یعنی آپ کسی کو $250 ملین کا فائدہ دیں اور اس سے 450 کنال زمین لے لیں. مگر کیونکہ پی ٹی آئی ہیں تو کرپٹ تو نہیں ہو سکتے نا. کرپشن تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، کرپشن وہ تھوڑی ہے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. وہ تو ایک اور انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا آپ لوگ جو اتنا شور بچایا ہوا اور مچا ہوا ہے، کل سے لے کے آج تک کوئی 2 درجن کے قریب پریس کانفرنس ہو چکی ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے 1-3 کا ریشو ہے، آپ کی ایک ہوتی ہے تو پی ڈی ایم اور ایل آئی ایس کی 3 پریس کانفرنس کے مقابلے میں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، سب کچھ ہے. انہوں نے کہا یار یہ کمپنیز میں اتنا شور ڈالا ہوا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا، میں نے اسے ہی پوچھا تھا کہ جی یہ تو ساری کمپنیز جو سی ہیں سنگل اونرشپ والی ہیں. خیر وہ تو بڑا ویک آرگومنٹ ہے کیونکہ وہ لیگل اینٹیٹی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسد عمر نے کہا یہ تو ملٹی نیشنلز کی بات ہے نا، تو یہ کس بات پہ اتنا چہک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو ملٹی نیشنلز تو نہیں ہے یہ. جی تو ابراج کیا ہے؟ ابراج کے دفاتر تو یعنی ابراج کے جو پیسے عارف نقوی نے بھیجے تھے کہ ابراج انویسٹمنٹ نے بھیجے تھے.
ابراج کے دفاتر جو ہیں وہ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، ابراج کے دفاتر امریکہ کے اندر ہیں، ابراج کے دفاتر جو ہیں وہ یہ اپنے فار ایسٹ کے اندر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ملٹی نیشنل کس کو کہتے ہیں؟ لیکن کیونکہ ابراج نے پیسے پی ٹی آئی کو دیے تو وہ ملٹی نیشنل تو نہیں نا، وہ تو سنگل پرسن کمپنی ہے جو 3 4 5 ممالک. کل سے مصدق ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ سٹیپ اپ کر رہے ہیں جن کو غلط لیا ہوا ہے، جو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری یہ نہیں ہے. ایک کمپنی نکل آئی کہ جی بھئی تو بھلوال میں فیکٹری ہے جس کو یہ شو کیا نہیں، اس کو تو شو کیا ہوا ہے فیصلے کے اندر کہ وہ پاکستانی کمپنی ہے. تو بہت سے لوگ بھی قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کوشچن ہے، اگر آپ کے نزدیک ایک فورن نیشنل بچتا ہے صرف اور ایک کمپنی بچتی ہے، وہ آپ کے نزدیک کافی ہے ٹو ڈو دا. اگر آپ کسی ایک غیر ملک سے پیسے لیتے ہیں 2 ملین پاؤنڈ یا تو وہ قانون کے مطابق فورن ایڈڈ فنڈنگ ہے. اب ہر ملک سے لے لیں 5 لاکھ پاؤنڈ اور 4 ملکوں سے 2 لاکھ پاؤنڈ 2 ملین پاؤنڈ لے لیں، یا آپ کسی ایک ملک سے 2 ملین پاؤنڈ لے لیں، بات تو ایک ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ فورن ایڈڈ فنڈنگ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غیر تو آپ کلیئر ہیں کہ اگر ایک کمپنی بھی رہ گئی اینڈ میں اور ایک بندہ بھی رہ گیا یہ کافی ہے کہ ہم ڈسکوالیفائی کر دیں اور بار کر دیں؟ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. کیا کہ ایک نہیں ہے. ویسے پوچھو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں ہے. ایک کا تو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دیا اور میں نے آپ کو بتا دیے وہ ممالک بھی جہاں پہ ان کے دفاتر ہیں. عارف نقوی صاحب کو اگر سزا ہو گئی تو 290 سال کی سزا ہوگی امریکہ میں، کیونکہ انہوں نے بل گیٹس کے بھی پیسے کھا گئے ہیں وہ. تو ایک ایسا شخص جس کو 290 سال کی سزا ہونے لگی ہے، اس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ 25 سال پرانا دوست ہے. انہوں نے کہا اور میرا انویسٹر ہے. فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم مشین نہیں ہے. 2011 میں اس پہ کوئی سکینڈل نہیں تھا. اس کے بعد بھی وہ پیسے دیتے رہے. تو اس نے کہا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ 2020 میں جا کے کسی کا سکینڈل بن جائے گا. 2020 میں آ کے ایک تو اس کو 1 بلین کا فائدہ نہیں پھر دینا تھا. دوسری بات یہ کہ اس کے درمیان میں اس سے پیسے لیتے رہے ہیں، اس سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، اس کو دوست کہتے رہے ہیں، اس کو پرائم منسٹر کے دفتر میں بلاتے رہے ہیں، اس کی تصاویر فرنٹ پیج پہ لگواتے رہے ہیں، اس کو ساتھ لے کے گھومتے رہے ہیں. تو آپ کس بات کو جھٹلائیں گے؟ 2 دن سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی میٹنگز ختم نہیں ہو رہی، پی ڈی ایم کی سب کچھ. کیا اتنے بڑے فیصلے ہیں؟ کیا کر لیا اب آپ نے؟ آپ موو کر رہے ہیں بین کرنے کے لیے، لائف ٹائم بین لگوانے کے لیے عمران خان پہ، پارٹی ڈیزالو کرنے کے لیے، یہ فیصلے ہو گئے؟ نہیں، یہ فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں نا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں 3 اللیگل چیزیں ہیں. پاکستان میں آپ غیر ملکی سے پیسہ نہیں لے سکتے، انہوں نے لے لیا. وہ بھابی رومیتا شیٹی، انہوں نے کہا بھابی رومیتا شیٹی ہیں، شاید وہی 350 کمپنیوں کی بھی مالک ہیں. اس کے علاوہ 50 اور لوگوں کے نام میں نے کل گنوائے ہیں. اب یہ کس چیز کو جھٹلائیں گے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے، وہ بھی لے لیے. قانون کہتا ہے ملٹی نیشنل سے نہیں لے سکتے، وہ بھی لے لیے. قانون کہتا ہے کسی ملک سے نہیں لے سکتے، وہ بھی لے لیے. چلیں، یہ تو ایک ملک سے ڈائریکٹلی تو نہیں آیا نا، وہ تو انہوں نے عارف نقوی کو دیا. عارف نقوی نے اپنے سے دے دیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اب ان کو کیا پتا کہ عارف نقوی کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دوسری چیز ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک منی لانڈرنگ فرنٹ ہے. یعنی وہ پیسہ جو لیگلی پاکستان میں، یعنی اگر وہ پیسہ ڈائریکٹلی آئے، اگر تو پیسہ بھیجنا ہوتا عارف نقوی صاحب نے تو ڈائریکٹ بھیج دیتے، تو ہم سمجھتے شاید غلطی سے بھیج دیا اور نہ ان کو پتا تھا نہ ان کو پتا تھا. لیکن جب ایک فرنٹ بناتے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو اللیگل ہے، جو کالا پیسہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان نہیں کسی سیاستدان کو دیا جا سکتا، کسی سیاسی جماعت کو، اس کو سفید کرنے کے لیے آپ ایک فرنٹ بناتے ہیں، وولن کرکٹ کلب یا جس نام سے بھی، ووٹون کرکٹ کلب. آپ ایک فرنٹ بناتے ہیں، اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہم فنڈ ریزنگ لوگوں سے کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے 5000 پاؤنڈ سے 3 ملین پاؤنڈ تک جاتے جاتے 2 لوگوں نے، ایک نے 1.2 ملین اور دوسرے نے 2 ملین پاؤنڈ دیے، تو وہ 3 ہو گیا جو یہاں بھیج دیا. آپ ایک پورا فرنٹ بناتے ہیں کس لیے؟ کہ کالا پیسہ جو تو عارف نقوی نے، آپ میکسم یہ allegedly اب یہ کہہ سکتے ہیں عارف نقوی نے بنایا. بھائی میری بات، ہاؤ کین یو بلیم عمران فار دس؟ چلیں آپ جو آپ کا جی چاہے مان لیں. ہم تو عوام کے سوال ہے نا. دیکھیں، سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک غیر ملکی کابینہ کے فرد سے پیسے لیتے ہیں تو وہ پاکستان میں، انہوں نے ایک پاکستانی نیشنل سے لیا، اگر وہ ڈائریکٹ پیسہ یہاں پر، عارف نقوی نے کس سے لیا؟ اس سے ان کا لکھا ہے نا سامنے، آ گیا. نہ آتا تو ہم اب آیا نا، اب آ گیا تو اب کیا کریں؟ تو وہ کیا کریں؟ اب جب آ گیا، ان کو نہیں پتا تھا.
ان کو نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کب کا ہے کہاں سے لی, کب کا ہے یہ سارے کاغذات, تو وہ جمع مان رہے ہیں ہر بات. نہیں, عارف نقوی سے لینا مان رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو یو اے ای کی رائل فیملی نے دیا, کس نے دیا. ایونٹس ہوئے, چیریٹی کے پیسے انہوں نے بھیج دیے ان کو فنڈ ریزنگ پہ. they assumed کہ عارف نقوی کہیں ہیں, پاکستانی سارے عارف نقوی کہیں ہیں. تو پھر عارف نقوی کو انہوں نے چلیں اس کو چھوڑ دیں, پھر عارف نقوی کو جو $1 بلین کا فائدہ دیا ہے نہ وہ مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی اس سے کیا ہوتا ہے, یہ پالیسی. عارف نقوی سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے $1 بلین کا فائدہ دے دیا, یہ پالیسی ہے. ملک ریاض سے $250 ملین کا تحفہ دے کے 450 کنال لے لی, یہ بھی پالیسی ہے. ووٹان کرکٹ کلب میں کسی غیر ملک سے پیسے آئے, آپ نے جمع کروا دیے, وہ بھی پالیسی. مجھے اب یہ بتائیں, اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے موو کرنا ہے, ریفرنس بھی موو کرنا ہے ریزولوشن. جی میرے خیال میں وہ ہمارے قانونی آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں, سارے انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, دو ٹیمیں بن چکی ہیں. دیکھیں میں اس وقت کہوں گا لیکن جائے گا مسئلہ مصدق آپ کا پھر سپریم کورٹ. جی سپریم کورٹ کے بینچز پہ آج کل بڑی چیخیں مارتے ہیں, بڑے آپ کو اعتراض ہیں. تو پھر اگر اسی سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے تو پھر ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ لوگوں کو عوامی عدالت میں سارے فیصلے آتے جائیں, ایک سے لے کر الف سے اے سے لے کر یہ تک سپریم کورٹ کے سب فیصلے آتے جائیں. آپ تو خود ذکر کرتے رہتے ہیں, میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں جس میں آپ ریفرنسز دیتے ہیں, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا, مولوی تمیز الدین والا, آپ نے کئی دفعہ یہ ریفرنسز دیے, بھٹو صاحب کی پھانسی کا, یہ تمام ریفرنس. تو یہ بھی رقم ہو نا یار, ججمنٹ ہی رقم ہو رہی ہے نا, تو ہوتی رہے, ذرا لوگوں کے سامنے تو آئیں ساری چیزیں کہ بھئی یہ ججمنٹ ہے اور پھر یہ ججمنٹ ہے. ایک ججمنٹ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے اس کے بورڈ ممبر ہونے پہ تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی مگر لے سکتے تھے, وہ ڈکلیئر نہیں کیا. اب آپ صادق اور امین نہیں رہے, اس کا مقابلہ ایک سیکنڈ کہ آپ نے 16 اکاؤنٹ جس میں سے کچھ میں آپ سگنیٹری تھے نہیں ڈکلیئر کیے, 5 سال آپ سٹیٹمنٹس جمع کرواتے رہے انڈر اوتھ. وہ لکھی ہے سٹیٹمنٹ اوتھ کی جس کو یہ سرٹیفکیٹ کہہ رہے ہیں. ہم جس وقت اپنے کاغذات ایسٹس کے جمع کرواتے ہیں, اگر کوئی شخص غلط جمع کروائے تو کیا ہوتا ہے, ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. تو جب یہ جمع کروائیں تو وہ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. اچھا آخری سوال, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آج کل, کیبنٹ کی کل آپ کی پھر میٹنگ, اس پہ کچھ فیصلے ہوں گے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کب ہو رہی ہے؟ اگست شروع ہو گیا ہے, نومبر میں ختم ہو رہا ہے, ہر وقت بحث چلتی ہے, او جی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ایک بڑی اپوائنٹمنٹ تھی, فلانی چیز ہوتی, ہر چیز اس کے گرد پھرتی ہے, کوئی بات نہیں کرتا ایلیفینٹ ان دی روم. کیا اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے اکتوبر بھی اور نومبر بھی کون سا دور ہو جائے گی, وقت سے ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت ہو جائے گی. طریقہ کار تو ہمیشہ ہو جاتا ہے, بالکل ہو جائے گی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہیں ہوگی؟ کسی نے کہا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے, لکھا پڑا ہے کہ نومبر سے پہلے ایک آدھ دن پہلے ہو جائے, ایک مہینہ پہلے. کیا یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے کہ ایکسٹینشن بھی کنسیڈر کی جا رہی ہے؟ نہیں, میرے سامنے تو کبھی ایسی ڈسکشن ہوئی نہیں, کیونکہ میں اس گروپ کا حصہ نہیں. وہ منسٹری آف ڈیفنس کی اور پرائم منسٹر آفس کے درمیان ہوگی یا پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہوگی, مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ نومبر سے پہلے کرنی ہے اور ہماری پارٹی کرے گی, یعنی حکومت کرے گی جس کے اندر اتحادی جماعتیں بھی ہیں اور ہماری پارٹی بھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اب ڈیفرنسز کو ریزالو نہ کیے تو ڈیفرنسز کس چیز کے؟ مطلب آپ اپنی جگہ کھڑے ہوئے, آپ ان سے بات نہیں کرتے, وہ آپ سے بات نہیں کرتے. یہ آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, ہمارے اتحادی جماعتوں میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں. بٹوین اتحادی جماعتیں اینڈ پی ٹی آئی جو بالکل ایک ہوا ہوا ہے. تو اسلام آباد میں ہر دوسرے دن تھائی لینڈ ماڈل, بینکاک ماڈل, اس کی بازگشتی سنائی دی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو بھی سنگاپور میں تھی ابراج, آپ لوگ بھی سن رہے ہیں ایسی کوئی باتیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح کی پولرائزڈ نفرت انگیز سیاست کی بنیاد عمران خان صاحب رکھ چکے ہیں, اب شاید وہ سپیس نہیں رہ گئی جس میں کوئی ریشنل بات کی جا سکے. یعنی ہم دوستوں میں بیٹھ کے, اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بیٹھ کے بڑی ریشنل باتیں کرتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بات اگر بڑھے کسی جگہ پہ, جیسے پہلے 1-2 راؤنڈز میں ہوا ہے, تو خان صاحب باہر نکل میرا وقت ختم ہو گیا. بھٹی صاحب میرے کان میں چیخیں مار رہے ہیں. ویری کوئکلی انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ مصدق صاحب کو کہیں کہ مجھے ریٹرن ذرا بھیج دے کویسچنئر, میں جواب دیتا ہوں, اور اگر غلط ہوگا تو پھر ہم اس کو کورٹ میں کریں گے. ان کی مرضی ہے, بھیج دیں گے, بھیج دیں گے, کیا مسئلہ ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے ریٹرن کیا بھیجنا ہے, میں آپ کو بھی اور ان کو بھی, جو ان کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس کو وہ نہیں کر رہے. میں ریٹرن کیا کہوں گا, میں کہوں گا بھائی جان یہ آپ کی سی سی او ای کا فیصلہ ہے جس میں آپ نے 1 ارب کا فائدہ دیا ہے ان کو, وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, بتائیے مجھے آج انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ میں نے فائدہ دیا یا نہیں؟
وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، فائدہ تو نہیں میں دیا، کیا کہہ رہا ہوں؟ فائدہ ملک کو دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سی سی او ای میں یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو ریٹیفائی آپ کہتے ہیں فائدہ ملک کو نہیں دیا، فائدہ چلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اور 1 ارب ڈالر کا فائدہ دے دیا. 3 ملین پاؤنڈ لیے، 3 ملین پاؤنڈ لیے اور اسد عمر نے اور 1 ارب بلین ڈالر کا فائدہ دے دیا. ان میں سے دونوں فیکچول باتوں میں سے کچھ غلط نہیں ہے. ٹھیک، باقی ذرا عوام کو کرنے دیں فیصلہ کہ اگر کوئی 3 ملین پاؤنڈ لے کے 1 بلین کا فائدہ دے دے تو وہ کیا ہوتا ہے. چلے ناظرین، بہت شکریہ مصدق آپ کا فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین، آپ نے دونوں کی باتیں سن لی، اسد عمر کی بھی آپ نے آرگومنٹ سن لیے، مصدق ملک کی بھی سن لیے. میں اس پہ کوئی اپنی کہتے ہیں نا the jury is out، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کون سچا ہے اور کتنا سچا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.